बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ कौमी सियासत के बारे में ख़बरें हैं, जोड़ तोड़ है, बजट की आमद है और इत्तेहादी जमातें फिर थोड़ा थोड़ा सर उठा रही हैं और एक दो इत्तेहादी जमातों ने तो वाज़ेह तौर पे कह भी दिया। तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ और वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़रा में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के वज़रा के दरमियान क्यों हुआ और कैसे हुआ ये आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले फ्रांस चलते हैं। आपको मालूम है कि फ्रांस के सदर को एक अदद थप्पड़ रसीद हो चुका है और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने देखा कि मैं अगर आप उसकी फुटेज को देखें तो बाकायदा तौर पे जो साहब थे, जो नौजवान था, वो पहले से तैयार था और उन्होंने अपने बाएं हाथ से फ्रांस के सदर का बाजू काबू किया, राइट हैंड, अपने लेफ़्ट हैंड से उनका राइट हैंड काबू किया, पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और ज़ोरदार थप्पड़ रिसीव कर दिया। और अगर आप एक और फुटेज है वो मैंने देखी है दूसरे एंगल से, तो ऐसे लग रहा है कि वो थप्पड़ रिसीव करने, थप्पड़ खाने के लिए वो खुद उनको खींच के कोई ला रहा है कि आएँ ज़रा आप एक थप्पड़ खा लें। तो ये वही साहब हैं जी जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी क़वानीन की हद कर दी है और वहाँ पे हर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, हर ऐसा कानून ला रहे हैं जिसका टारगेट जो है वो मुसलमान है, इसके अलावा कोई और नहीं है। उनकी शहरी आज़ादियाँ, उनकी मजहबी आज़ादियाँ, हर तरह के हुकूक वो सलब किए जा रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इस्लामोफोबिया का भी ये शिकार है। और इस्लामोफोबिया और फिर जब ये मामला आया ख़ास तौर पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इनकी हरकत और इनकी जो हरकतें हैं वो सामने आई, तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा इज़हार राय की आज़ादी है। तो मेरा ख़्याल है कि अब उनको समझ आ गया होगा कि इज़हार राय की आज़ादी के साथ साथ इज़हार थप्पड़ की आज़ादी भी हर शहरी को फिर ये हक़ भी तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। लेकिन हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम यही कहेंगे कि जनाब इंतहा पसंदी जो है वो सिर्फ़ इज़हार राय की आज़ादी से नहीं होती, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा मादर पिदर आज़ादी हो जाए तब भी हो जाती है। तो खैर, दूसरा एक और भी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखते हैं क्या होता है। फिर एक और वाक़या हुआ। ये नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए किसी के ख़िलाफ़ भी, ये बात ज़हन में रखिए कि नफ़रत की बुनियाद पे कुछ भी पॉजिटिव नई चीज़ बरामद हो सकती। उसके बाद आते हैं कनाडा में। फिर एक वाक़या हो गया, पहले न्यूजीलैंड में हुआ, कनाडा में ये दूसरा वाक़या है। आज से कुछ अर्सा पहले भी कनाडा में एक वाक़या हुआ था, 6 शहरियों को कत्ल कर दिया गया था और उसे भी दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया। वो बंदा अभी तक मुजरिम जो है उसको सज़ा हुई, लेकिन अदालत ने उसकी सज़ा रिड्यूस कर दी है। अब ये दूसरा वाक़या हो गया और अगेन निशाना कौन है? मुसलमान। और हम क्रेडिट ज़रूर देंगे कि कनाडा के जो हैं वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, उनको ज़रूर देंगे कि वो बिल्कुल एक्टिव हैं। उन्होंने इसको दहशतगर्दी का मुकदमा कहा, वाक़या कहा। फिर कनाडा पुलिस चीफ़ ने भी इस वाक़े को कहा। तो बिल्कुल जी सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे 4 मासूम जानों को कत्ल कर दिया और इसलिए कि ये मुसलमान हैं। और कैनेडियन पुलिस चीफ़ जो है उन्होंने इसके बारे में बताया कि वाक़तन ये नॉर्मल हादसा नहीं था, बल्कि एक दहशतगर्दी का वाक़या था और उसकी बुनियाद मजहबी मुनाफरत थी। तो मेरा ख़्याल है कि मगरब को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये इंतहा पसंदी का ताना तो सिर्फ हमें दिया जाता था, लेकिन अब इंतहा पसंदी जो है वो वहाँ पे भी पाई जाती है। और यहाँ पे आज तक मज़हब की बुनियाद पे इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में कम से कम नहीं हुआ कि मज़हब की बुनियाद पे इस तरीके से टारगेट किया हो इस तरह इज्तिमाई तौर पे। तो खैर, ये 2 वाक़यात थे। पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी कनाडा में काफ़ी खौफ व हरास में मुब्तला है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी
اس کی مذمت کی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اب آتے ہیں آگے جی خبریں یہ ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کا قد کاٹ بڑا ہو رہا ہے اور ہر معاملے میں وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور پاکستان کا وقار بلند کر رہے ہیں، پاکستان کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر ملک کے ساتھ اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہے ہیں، تو لہذا دوستوں کے ساتھ دوستی والا ماحول ہے اور جو گرے لسٹ میں ہیں ان کے ساتھ گرے لسٹ والا ماحول ہے۔ جو ڈو مور کا کہتے تھے ان کو اب پاکستان نے ڈو مور کا مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن دوسری جانب صورتحال تھوڑی سی ٹف ہے۔ یہ جون کا مہینہ کافی بھاری ہوگا، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جون کا مہینہ بھاری ہوگا۔ اس میں آخری ٹائم تک جب تک کہ بجٹ منظور نہ ہو جائے تب تک یہ اپس ڈاؤن چلتے رہیں گے۔ اس میں نمبر 1 یہ کہ پہلے سن لیں کہ بجٹ کی تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ بجٹ کے خط و خال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے منگل کے روز یعنی کہ کل۔ اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب اجلاس ختم ہوا، وزیر اعظم عمران خان باہر نکل رہے ہیں، 7 دیگر وفاقی وزراء ہیں اور ان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کو کہتے ہیں، وزیر اعظم کو کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بار بار قومی اسمبلی کا کورم ٹوٹ رہا ہے اور اتحادی جو ہیں وہ نہیں شریک ہو رہے، تو آپ اتحادی جماعتوں سے گارنٹی لیں کہ جناب یہ قانون سازی میں بھی آیا کریں اور پارلیمنٹ میں بھی آئیں، اور آگے تو پھر اہم قانون سازی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے طارق بشیر چیمہ کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ جناب چیمہ صاحب فرمائیے کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جب تک مطالبات نہیں ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم بتائیں گے آپ کو 1-on-1 میٹنگ میں، جو صرف ہمارے ساتھ ہوگی اور آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر طارق بشیر چیمہ کی دیگر وزراء کے ساتھ بھی تھوڑی سی تلخی ہو گئی، بلکہ تلخی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑی سی زیادہ ہوگی، کراس ٹاک جسے کہتے ہیں وہ ہوئی، اور چیمہ صاحب اپنے موقع پر قائم۔ اس کی وجہ یہ ہے، مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ کاف لیگ آنے والے دنوں میں یہ پبلک میں ڈیمانڈ نہیں کرے گی، اور پبلک میں ڈیمانڈ وہ اپنا کولڈ شولڈر دکھائے گی۔ اصلاً ہوا یہ ہے کہ 2 دفعہ وزیر اعظم عمران خان کاف لیگ کی مرکزی قیادت تک یہ کہہ چکے ہیں کہ مونس الہی کو ہم وفاقی وزیر لے رہے ہیں، اور یہ معاملہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے تک تھا، کنوے کیا جا چکا تھا، کاف لیگ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب چودھری شجاع صاحب اور پرویز صاحب کے گھر گئے تھے، عیادت کی تھی، اس وقت بھی یہ ہوا تھا، لیکن ابھی تک مونس الہی کو وزیر نہیں بنایا گیا، جبکہ اس کے بعد 2-3 دفعہ کیبنٹ میں توسیع ہو چکی ہے، سینٹ کے انتخابات کے بعد بھی ہو چکی ہے، فاروق حبیب آ چکے ہیں، شبلی فراز دوبارہ حلف لے چکے ہیں، اسی طریقے سے شوکت ترین آ چکے ہیں نئے وزیر کے طور پہ، یہ اور پھر ریزائن بھی ہو چکا ہے، لیکن مونس الہی والا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ تو کاف لیگ انتظار کر رہی ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ اپنا غصہ ظاہر کرے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ایم کیو ایم نے بھی اپنے مطالبات تیار کر لیے ہیں۔ فی الوقت ان کا رخ انور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کی طرف ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی آئیں گے، اور وہ بھی، اور سب سے بڑا جہانگیر خان ترین JKT گروپ، اس کا آئندہ چند دنوں میں آپ اجلاس اس کا ایک بلایا جائے گا، اس پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا موڈ کیا ہے۔ لیکن اسی دوران کاف لیگ کے معاملات، کاف لیگ نے تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، جہانگیر ترین صاحب کا جی ان کو ایک ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف ملا ہے عدالت سے، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ تھا، جہانگیر ترین کی شوگر ملز کا آڈٹ کرنے سے روک دیا ہے۔ آڈٹ ہو رہا تھا جہانگیر ترین کی شوگر ملز کا، اور انہوں نے اس آڈٹ کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، انٹرم ریلیف ان کو ملا ہے، اور حکم امتناعی اسٹے آرڈر کر دیا ہے، اور JDW نے
درخواست میں FBR سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا اور 21 مئی کو آڈٹ کرانے کا نوٹس بھجوایا تھا، انکم ٹیکس اور دیگر ریکارڈ مانگا تھا، لیکن FBR کو 5 برس گزرنے کے بعد آڈٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس قانون کا انہوں نے سہارا لیا، شک کا، وہ چلے گئے ہائی کورٹ اور اب آڈٹ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ اس طریقے سے جو فوری خطرہ تھا وہ ٹل گیا شوکت ترین صاحب کے بارے میں، لیکن وہ معاملہ یہاں تک رکے گا نہیں جی، یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا آگے کی طرف جائے گا۔ اسی طریقے سے جاتے جاتے ایک اور بات بتا دوں کہ حامد میر صاحب دیر آئے درست آئے، ان کا ایک واقعہ ہوا تھا اور واقعہ میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کے بارے میں تھوڑا سا نام کسی کا نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی تھی اور اس کے بعد حامد میر کے جس گروپ میں وہ کام کرتے ہیں اس گروپ نے ان کو آف ایئر کر دیا تھا اور وہ آج کل اپنا پروگرام نہیں کر رہے، اور بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ اب جہاں حامد میر صاحب نے اپنے کیے پر معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے کہا ہے اور یہ کام کیا ہے جی صحافیوں کی یونین، صحافی تنظیموں کے عہدیداروں میں درمیان ہوا، حامد میر صاحب اس میں شریک تھے اور اس کے بعد پھر ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی جس میں حامد میر صاحب کے بھی دستخط ہیں اور صحافی تنظیموں کے عہدیداروں کے دستخط بھی ہیں۔ اس میں راولپنڈی، اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ بھی ہے، پریس کلب کے لوگ بھی ہیں، دیگر عہدیدار بھی ہیں، ان سب کے دستخط ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا اور اس دوران انہوں نے کہا کافی سخت تقریریں ہو رہی تھیں اور میں نے بھی تقریر سخت کی اور اس میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا اور میں افواج پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، سیاچن سے لے کے لائن آف کنٹرول تک میں نے کوریج کی ہوئی ہے اور شہداء کو میں دل و جان سے ان کی عزت کرتا ہوں اور بطور ادارہ فوج کا احترام بھی کرتا ہوں، اس لیے اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میرے الفاظ سے تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا۔ یہ ہو گیا ہے جی معاملہ اس طریقے سے، اور اب یہ معاملہ جائے گا ان کے ادارے کے پاس اور اس کے پیچھے یہ بتا دوں کہ ادارے کے لوگ ہی متحرک تھے، ادارے کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ متحرک تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے اور اس معاملے کو ہم حل کر لیں اور مزید آگے نہ بڑھیں۔ تو لہٰذا میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی معذرت قبول کر لی جائے گی اور ویسے بھی قبول کر لینی بھی چاہیے، اور اگر کوئی کسی نے اپنی غلطی پہ ندامت ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ تو اس لیے جناب اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو سب بھولا ہوا نہیں کہتے، تو یہ چیپٹر میرا خیال ہے کہ کلوز ہونے جا رہا ہے اور حامد میر صاحب کو بہت جلد آپ اپنے پروگرام میں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو برطانوی وزیر اعظم نے فون کیا ہے، بورس جانسن نے، اور بظاہر یہ فون تھا ٹرین حادثے پہ، کہ جو ٹرین حادثہ ہوا کراچی اور سرگودا کے درمیان 2 گاڑیوں میں، یہ ہوا تھا ڈھرکی کے مقام پہ، اس میں 65 پاکستانی قیمتی جانیں، معصوم جانیں ضائع ہوئیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، تو اس پہ افسوس کا اظہار کیا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کا ایک آدھ فون اور آئے گا اور وہ ہوگا افغانستان سے متعلق، کیونکہ امریکہ کے ساتھ معاملات تھوڑے سے تلخ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیشہ برطانیہ کو آگے کیا جاتا ہے۔ تو برطانیہ برطانیہ سرکار جو ہے وہ اب آگے آئے گی۔ بجٹ کی تیاری جاری ہے جی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اسی طریقے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ بھی وہ بھی اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ایک اچھی خبر وہ ہے کہ امریکی صدر نے ایک اور پاکستانی کو اہم ذمہ داری سونپ دی ہے، اور امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد ہیں نعمان حسین، انہیں کامیابی ہوئی جب صدر جو بائیڈن نے انہیں صدارتی کمیشن کا ممبر منتخب کر لیا۔
یہ نعمان حسین صاحب وائٹ ہاؤس کے فیلوشپ پروگرام میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ صدارتی کمیشن میں غیر معمولی خدمات دینے والے ماہرین کو شامل کیا جاتا ہے، اور نعمان حسین امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہوسٹن میں مقیم ہیں، تو لہٰذا یہ پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھا کلمہ خیر بلند کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بات کی ہے جی، وہ بھی اچھی خبر ہے، اور وہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام تقریبات میں اردو زبان کو استعمال کیا جائے۔ انگریزی زبان جو ہے بدیسی زبان، اس کا چھٹکارا حاصل کر لیں، اردو میں بات کریں، کیونکہ آپ کے مخاطب پاکستانی شہری ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو آپ نے بات سمجھانی ہوتی ہے، لہٰذا جتنے بھی حکومتی اقدامات ہیں اور تمام وزراء، اپنی کیبنٹ ارکان، کیبنٹ ممبر، سب کو کہا ہے کہ اردو زبان کو فروغ دیں، قومی زبان کو فروغ دیں، بدیسی زبان سے احتراز کریں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔